कुतुब मुश्तरी के बारे में पढ़ते हैं। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई, क्या किसने, ये डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने इसको शाये किया है। कब से किसको शाये किया वो तो नहीं लिखा इसमें, लेकिन आगे बताते चलिए। इसका देख लीजिए फहरिस्त ये है। दर मना जाते हमद बारी ताला के बाद नात है, ज़िक्र महराज है, मनक़बत है, दर सिफ़त इश्क शेर गोयत, यह अक्सर आता है। दर सिफ़त इश्क गोयत, दर सिफ़त शेर गोयत, वजही तारीफ़ शेर खुद गोयत, मदाह इब्राहिम कुतुब शाह गोयत। यह आता है कि किसका मदाह में किसकी मदाह की है, तो इब्राहिम कुतुब शाह की है। कुली कुतुब शाह की नहीं, इब्राहिम कुतुब शाह की। इब्राहिम कुली कुतुब शाह इसका हीरो है। तारीफ़ सिफ़त फ़रजंद गोयत, फ़रजंद की भी तारीफ़ की है। सिफ़त मेज़बानी, फ़रजंद ने यहाँ कुली कुतुब शाह है। सिफ़त मेज़बानी की भी एक ये किया है, सिफ़त बयान किया है। बख्शिश करदन इब्राहिम बादशाह, सिफ़त शबाब शहज़ादा, सिफ़त मजलिस तुर्ब, गज़ल आगही याफ्तन इब्राहिम अज़ इश्क मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगही याफ्तन इब्राहिम कुतुब शाह, ये सब दिखाएंगे। शेर लिख देता है उससे पूछता है कि ये किससे कौन से बाब से। आगे चलते पढ़ते हैं। इसे पूरी किताब को तो पूरा कर नहीं सकते, वैसे भी देख लेते हैं। रुबाई गुफ्तन इब्राहिम शाह, रुखसत शुदन शहज़ादा, गज़ल गुफ्तन मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गुश्तन मोहम्मद कुली अज़दहा। रुबाई कितना रुबाई बतानी। रुबाई आतारद सोए बंगला, आरास्तन महल मुश्तरी, दीदन आराइश महल व इनाम मुश्तरी बातारद, यानी अतारद से मुश्तरी, जो मुश्तरी अतारद के सामने जाता है। गश करदन मुश्तरी अज़ दीदा तस्वीर, यानी गश खाकर गिर जाना मुश्तरी का तस्वीर को देखकर। कुतुब व पंदादन पुरसय्यदा मुश्तरी खूबसूरत मोहम्मद कुली कुतुब शाह अज़ अतारद कुतुब करदन। ऐसी पूरी ये इसको हटाइए, दूसरा आगे पढ़ते हैं। आखिरी में देख लीजिए क्या करता है। फरंग ये है कि दुख्तर बादशाह मगरिब बूद। आखिर में ये है मुकदमा में इस तरह लिखता, ये डॉक्टर क्या नाम है उसका, मौलवी अब्दुल हक का है। वजही कदीम दक्कनी उर्दू का बहुत बड़ा अदीब गुज़रा है। उसे नस्र और नज़्म दोनों पर बड़ी कुदरत थी। अब तक उसकी 3 किताबें दरियाफ़्त हो गई हैं। एक सबरस और उस पर कब्ल अंजुमन की तरफ से शाये हो चुकी है। एक दूसरी किताब ताजुल हक़ाइक़ ही, और वो भी नस्र में ही है। तीसरी ये मसनवी है जो कुतुब मुश्तरी के नाम से मौसूम है। इस मसनवी में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बादशाह गोलकुंडा के इश्क का हाल ही क़िस्सा वही कदीब तर्ज का ही है। यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद बाप सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के कोई बेटा ना होता था। आखिर बेटा हुआ। बड़ी खुशियाँ मनाई गई, दाद दहन की गई, बड़े हुए ज़माने के रिवाज के मुवाफ़िक़ तालीम दी गई। एक रोज़ ख्वाब में एक नाज़रीन को देखा, उस पर आशिक हो गए। अब जो आँख खुली तो नज़रों में वही समा था। रोज़ बरोज़ हालत ख़राब होने लगी। अब कुछ समझाया, कुछ असर ना हुआ। आखिर अपने एक मुशीर अतारद मुसव्वर को साथ लेकर पूरे साजो सामान के साथ उस नाज़नीन की तलाश में निकले। रास्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतों आफ़तों का सामना हुआ। गर्ज उस हफ्त खान को तय करके बंगला पहुँचते हैं जहाँ के वह रहने वाले थे। दोनों में मोहब्बत हो जाती है और शहज़ादे साहब उसे लेकर गोलकुंडा आते हैं, जहाँ बड़ी धूमधाम से शादी होती है। ये मसनवी जैसा कि ख़ुद वजही ने लिखा है 1710 ईस्वी हिजरी में तसनीफ़ हुई। तमाम इसका किया देश 12 महीने सन 1000 हुआ 18 बने। हाँ, यानी 1018 में 12 दिन में 1018 में 12 दिन में लिख कर पूरी कर दी। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 988 हिजरी में तख्त नशीन हुए और 1020 में इंतकाल कर गए।
اس سے ظاہر ہے کہ یہ مثنوی سلطان کے انتقال سے 2 سال قبل لکھی گئی اور اس وقت سلطان کے والد ابراہیم قطب شاہ زندہ تھے، اور اس لیے مثنوی میں ابراہیم قطب شاہ کی جو مدح ہے وہ قصے کی تعلق سے ہی نہ کہ شاہ وقت ہونے کے لحاظ سے۔ محمد قطب شاہ کی مدح اس لیے نہیں کہ وہ خود قصے کے ہیرو ہیں۔ سبرس عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں 1054 میں، یعنی اس مثنوی سے 27 یا 28 برس بعد لکھی گئی ہے۔ اس وقت ابراہیم قطب شاہ کو مرے ہوئے تقریباً 58 برس ہو گئے تھے۔ اس حساب سے یہ امر بہت مشتبہ ہے کہ وجہی ابراہیم قطب شاہ کا زمانہ دیکھا تھا، اسی دربار سے کچھ تعلق تھا۔ البتہ قرین و قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بچپن ابراہیم قطب شاہ کے آخری عہد میں بسر ہوا، کیونکہ جس وقت اس نے یہ مثنوی لکھی ہے مشاق شاعر تھے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس نے پوری مثنوی 12 دن میں کہہ ڈالی۔ ایک قیاس اس مثنوی کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس مثنوی میں در پردہ سلطان محمد قطب شاہ اور بھاگمتی کے مشہور عشق کا بیان کیا گیا ہے، عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعہ بھی عالم شہزادگی کا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن کتاب سے اس کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔ مثنوی میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں بھاگمتی کے عشق سے ان کا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ وجی کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے بادشاہ کے حسن جمال، شجاعت، لیاقت کی تعریف کرنا ہی ہے اور بس۔ اگرچہ وجی نے بہت کچھ دعویٰ کیا ہے تعلیق کی لی ہے، لیکن یہ مثنوی کوئی اعلیٰ پیمانے کی نہیں ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے کہ قدیم ہی اس زمانے کے ایسا مرتب کلام کم ملتا ہے، قابل قدر ہے چند شعر تعال کے ملاحظہ ہو۔ نہ نیچیاں ہی ہے گنگیان میں، یہ طوطی منہج ایسا ہندوستان میں۔ جتے شاعراں شاعر ہوئیں گے، سو منہج تے طرز شعر کا پائیں گے دکن میں۔ جو دکنی مٹی بات کا، ادائیں کیا کوئی اس دھات کا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، یہ بہت بڑا ہو گیا۔ وجی محمود اور فیروز کا جو اس وقت قبل از ہے بہت قائل ہے۔ دیکھیے یہ وہ سوال آیا تھا، وجی محمود اور فیروز کا، وجی محمود اور فیروز کا جو اس کے قبل گزرے ہیں بہت قائل ہیں، یہ سوال آیا تھا جس کو غلط کر کے آ گئے تھے، اور اس کا ذکر بڑی تعریف اور ادب سے کرتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں فیروز کی زبانی اپنی تعریف میں یہ شعر کہتا ہے کہ فیروز اب میں رات کو، کہ فیروز خواب میں رات کو، دعا کہ جو میں میرے بات کو، دعا کہ جو میں مرے باب ہاتھ کو، دعا دے کہ چومے میرے ہاتھ کو، کہ فیروز خواب میں رات کو، دعا دے کہ چومے میرے ہاتھ کو۔ کیا ہی تو یوں شعر ایسا سرش کے بڑھنے کو عالم کرے جس پہ ہنس، اس طرح لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ مثنوی اعلیٰ پیمانے کی نہ ہو، تاہم اس میں بعض باتیں بڑی خوبی کی ہیں۔ نمونے کے طور پر چند ایک کا ذکر یہاں کرتا ہوں۔ پڑھتے وقت یہ بات نہ بھولنا چاہیے کہ مثنوی اب سے تقریباً 340 برس پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں وجی نے ایک باب در شرح شعر گویت، جو اکثر پوچھا جاتا سوالوں میں، در شرح شعر گویت کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ شعر کی اصل خوبی کیا ہے اور اس میں کیا کیا جو خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ وہ کہتے ہیں کہ شعر میں سلیس ہونا چاہیے، زیادہ کہنے کی ہوس نہ کر، ایک شعر کہہ پر اچھا کہہ، مگر اس میں کچھ نزاکت ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شعر کہنے میں سب سے بڑی مشکل یہ آ پڑتی ہے کہ لفظ اور معنی
ایسا ربط ہو کہ دونوں مل کر ایک جان ہو جائیں، لفظ موضوع اور منتخب اور معنی بدل بلند ہو، معنی میں اگر زور ہی تو بات کا مزہ ہے اور ہوتا ہے، البتہ اس کا سنوارنا ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی محبوب حسین ہے تو سنوارنے سے نور علی نور ہو جائے گا۔ ایک بات بڑی اچھی یہ کہی ہے کہ شعر میں کوئی جدت ہونی چاہیے، دوسریوں کی تقلید کرنی آسان ہی، لیکن شاعر وہی ہے جو اپنے دل سے نئی بات پیدا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کی رنگین بات کا قائل ہوں جو دل میں جا کر بیٹھ جائے، جس سے دل میں ولولہ پیدا ہو، آدمی سن کر اچھا اچھل پڑے۔ اس باتوں کو خود اس کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔ کتاب کہتا ہوں تجھے بند کی ایک بات، کہ ہو فائدہ اس منہ دھات دات، جو بے رطب بولے تو بتیاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو گیا۔ وجہی کا کلام بہت سلیس، صاف اور ستھرا ہے، البتہ زبان قدیم ہے اور اس سے اپنے زبان کے زبان ہے، اس لیے متروک اور قدیم الفاظ محاورے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عطارد نقاش میں جو شہزادہ اپنے عشق کے مطالعے میں مشورہ کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ دنیا میں حسین بہت ہے، کسی کوئی خوبی ہی ہے، کسی کی کوئی خوبی ہے، کسے اچھا کہو اور کسے برا، سب اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ سب سے حسین وہی ہے جو دل کو بھا جائے۔ وہ حسینوں کو پھول سے تشبیہ دے کر یوں کہتے ہیں: پھولاں ہوں خوباں یوں یک ذات ہے، کہ یک رنگ یک روپ یک دھات ہے، کسے پاس ہے حور کسے رنگ ہے، کہ کسے پاس ہو رنگ بھی سنگ ہے، کسی میں سوبند بند ہو ناز بھوت، کسی میں صورت شکل کا ساز بھوت۔ ہاں چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ شہزادہ جب اپنے باپ سے تلاش معشوق کے لیے جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے اسے اس بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو سو رہے نہ دور ہو آسمان سے، تے مطلب سے، تو ہیرا ہے نہ بچھڑا خان سے، تو ہیرا نہ بچھڑے خان سے، تو پھول ہو رہی دھانو تجھے پھول بن، تو پھول ہو رہے تھانو تجھے پھول بن، تو سر ہو جاگا ہی تیرا چمن۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ سورج ہی آسمان سے دور نہ ہو، تو پھول ہی اور تیرا مقام پھول بن، باغ ہی تو سرو ہے اور تیرا ہی جگہ چمن ہے، وہی تو شاہی بزم کا۔ جب شہزادہ رخصت ہوتا ہے تو مقام کسی قدر دردناک ہونا چاہیے۔ شہزادہ کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں دل کے ہاتھوں لاچار ہوں اور اب نہیں رہ سکتا۔ یہ شعر موقع کے لحاظ سے نہایت سچے اور پر اثر ہے۔ نکلنا کیسے گھر سے بھاتا ہے، مجھے دل یوں ستم مل جاتا ہے، کہتا میں رکھوں دل کو رکھتا نہیں، یوں کیا بھید ہے کوئی کہتا نہیں۔ یکایک چلیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ سب خوشی جو بلبلوں کی چال عطارد مشتری کے محل میں نقاشی کرتا ہے، اسی نقش و نگار میں وہ چالاکی سے شہزادہ قلی قطب شاہ کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ جب مشتری نقش و نگار دیکھتے آتی ہے تو اس کی نظر تصویر پر پڑتی ہے اور پہلے ہی نظر میں وہ تیر غش گھائل ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ دائی یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور ہوش میں آنے پر اصرار کر کے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ پہلے پہل وہ بتانے سے انکار کرتی ہے، لیکن جب دائی نے بہت اصرار کیا تو وہ فسلانہ بات تھی وہ کہہ دی۔ دائی بھی تصویر دیکھ کر ششدر رہ جاتی ہے، لیکن نصیحت کے طور پر کہتی ہے اصل شعر یہ ہے، مطلب یہ ہے، تو اتنی سی بڑی چالاک اور چتر ہے، تجھ میں بڑی گن بھری ہوئی ہے اور بڑی فتنہ ہے، تو چنچل چتر ناز اتنی سی ہے، بڑی پھند بھری بھوت فتنی سی ہے، یہ کیسا ابھی عشق جو تو کرے، بھلی ہے تو شاباش جو نیند ڈرے، پرت پنت میں تو نوے آئی ہے،
ابو نبت کے چرچے کی نہیں پائی ہے۔ اس کے جواب میں مشتری کہتی ہے کہ میں نے اس صورت سے کسی حسن سیرت بھی نہیں دیکھا ہے، تبھی تو اس کے دل سے لگایا ہے۔ میرا تو حال ہے اور اس پر تو میرے پیچھے پڑی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں۔ تیری یہ دل سوزی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں دیوانی ہوں، تجھے پند نہیں بھاتی۔ عرض اس طرح کہتے آخر میں یہ کہتی ہے، غرض ایسا باتاں سے کیا تجھے، نصیباں سے میں نے تھا سو ان پڑھیاں مجھے، نہ کوئی عشق کو لانہار ہے یہ کہ یوں عشق آب آنہار ہے۔ تجھے ایسی باتوں سے کیا مطلب؟ جو میری نصیحتوں میں تھا، نصیبوں میں تھا، وہ مجھے ملا۔ اس کے کسی کے لانے سے نہیں آتا، یہ تو خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ یہاں عشق ہے، وہاں سب حیران ہے۔ ایسے کہتے ہیں۔ تصویر ستارہ بہت صاف اور دلچسپ لکھتے ہیں۔ مثلاً زلفیں چہرے پر بکھر گئی ہے تو ان کو بالوں پر دو آنکھیں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے دو مچھلیاں جال میں پھنس گئی ہیں۔ اچھے نئے اس کیس کالے منے کہ مچھلیاں دو پھنسے ہیں جالے منے، ایسے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ تصویر ایک دوسرے سے بیان کرتی ہے کہ آنکھیں بالوں میں اس طرح چمکتی ہے جیسے بالوں میں بجلی اچھلتی ہے، بجلیاں اچھالے تلے کہ نینا جھمکے ہے بالاں تلے۔ معشوق کے بدن پر گوہر ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ سرد پر جگنو۔ چلیے یہ سب آگے بڑھتے ہیں، یہ سب پڑھنا اب دیکھ لیں گے آ کر کے۔ قدیم دکنی کتابوں میں پڑھتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت بہت سے الفاظ کا تلفظ آج کل کے تلفظ سے تحریر سے مختلف تھا۔ مثنوی کے بیان موقع پر چند غزلیں کہی گئی ہیں۔ غزلیں خود وجہی کی ہیں، ان میں زبان اور خیال دونوں اعتبار سے ہندی کا پورا اثر پایا جاتا ہے۔ زبان سادہ اور شیریں ہے، الفاظ زیادہ تر ہندی ہیں۔ بعض فارسی عربی لفظوں کی ہندی لفظ لہجے میں ڈھال کر ہندی بنا لیا ہے۔ عاشق عورت ہی اور مرد معشوق، فارسی ہندی الفاظ کا تناسب ایک ادھاڑ کا پردہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثنوی میں دو نسخوں سے مرتب کیے ہیں۔ ایک قلمی نسخے میرے پاس ہی ہے جو بہت پرانا معلوم ہوتا ہے لیکن ناقص نامکمل، اول آخر اور بیچ میں سے ورق غائب ہے۔ دوسرے نسخے میوزیم لندن کا ہی جس کا عکس منگا لیا گیا ہے۔ دونوں نسخوں سے مقابلہ کر کے یہ نسخہ ترتیب دیا گیا ہے۔ چونکہ میرا نسخہ ناقص ہے اس لیے بعض لفظ اور بعض مصرے صاف نہیں ہوئے اور جیسے برٹش میوزیم کے نسخے تھے ویسے ہی لکھ دیے گئے۔ جہاں تک میری نسخے نے ساتھ دیا صحیح میں دقت نہیں ہوئی۔ میرے نسخے کے دو خصوصیت قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ زیادہ، یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کے نسخے میں کتنی قسمیں ہیں، تو اس کے دو نسخے دو قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ زیادہ بڑا ہے، یعنی اس میں بعض بیان ایسے ہیں جو برٹش میوزیم کے نسخے میں نہیں۔ مثلاً سفر میں شہزادے کی جو ہمیں پیش آئی ہیں، لندن والے نسخے میں صرف دو ہیں، اژدہا اور دیو کی لڑائی، لیکن میرے نسخے میں سمرغ کا بھی مقابلہ ہے اور اس طرح سے بھی کئی مقابلے اضافے کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس میں لندن والے نسخے میں کیا ہے، صرف دیو کی لڑائی ہے، لیکن اس کے میں عبدالحق کے میں سمرغ کا بھی مقابلہ ہے۔ اس طرح سے بھی کئی مقامات اضافہ کیے گئے ہیں، بیانات کے مکمل کیے گئے ہیں، متن شامل کر دیا ہے۔ اس طرح حصہ میں موجود ضمیر طور پر بھی اضافہ کیا گیا ہے، ضمیری طور پر بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر اشعار بھی زیادہ ہیں، وہ شعر داخل کر دیے گئے ہیں اور اس کے شعر میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے نسخے سے لیے گئے ہیں۔ میرے نسخے میں ایک غزل بھی زائد نکلی جو داخل کر دی گئی ہے۔ کتاب کے حاشیے میں جو لفظ دیے گئے ہیں وہ میرے نسخے سے لفظوں کو بدل دیے گئے ہیں۔ برٹش میوزیم نسخے میں اور پڑھنے میں معلوم ہو گیا ہے کہ میرے نسخے کے لفظ زیادہ مناسب اور پرمحل ہے۔ ایک دوسری خصوصیت میرے نسخے کی یہ ہے کہ اس کا خط عجیب قسم کا ہے۔ خط نسخہ ہی لیکن الفاظ میں اکثر حروف علت کا کام
اعراب سے لیا ہے، خصوصاً ان حروف علت کے لیے جو لفظ کے آخر میں آتے ہیں۔ مثلاً اس مصرے کو جو بے ربط بولے تو بتیاں 50 لکھا ہے۔ یہ دیکھیے عبدالحق نے کب لکھا ہے اس کو، باوجود احتیاط چھپنے کی یہ غلطیاں رہ گئی ہیں، کہ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو چھپنے کے بعد معلوم ہوئی ہیں، اس سے غلط نامے میں آخر میں لگایا گیا ہے۔ قدیم زبانوں کی کتابوں میں صحیح چھپا ہے، ویسے بھی دشوار ہے۔ حیدرآباد دکن سے 1938 میں، ٹھیک ہے 1938 میں لکھا ہے، 1900 یاد رہے 1938۔ دیکھیے یہ رہا مدح، تو اول تو آخر تو قادر تو ہے، تو مالک تو باطن تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے یہ پورا ایک یہ ہے۔ در مناجات باری تعالیٰ جل جلالہ، مہربان غنی ایک تو، کرم نظر ہو مجھے دل کا تو۔ دیکھ لیجیے گا یہ والا شعر اگر آئے گا کہ لکھا ہوا، در مناجات باری تعالیٰ کا کہا کہ یہ کس کا ہے، مہربان صاحب غنی ہے ایک تو، مہربان صاحب غنی ہے تو یہ لکھا ہوا آئے گا، یہ کس کا ہے، نعت کا ہے، حمد باری تعالیٰ کا ہے، نعت ہے یا کیا ہے، مناجات ہے، اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں نعت آئے گا، محمد نبی، محمد کا نام آئے گا تو نعت سمجھ لیجیے گا، محمد نبی نعت تیرا ہے، نام تیرا ہے، عرش کے اوپر چھا تیرا، چھانو تیرا ہے، یہ بھی ہے نعت ہے یہ والا۔ ذکر معراج کا ذکر کیا گیا ہے، کسے پوچھے گا کون 2-3 مصنوعوں کے نام دے دے گا، پوچھے گا معراج کا ذکر کس میں ہے، صفت کر تو معراج کی رات کا، صفت کر تو معراج کی رات کا، کہ جاگ گیا ہے بخت تجھے بات کا، کہ جاگ گیا ہے تجھے بات کا، اٹھا اس سے زینے کی عجب کچھ نور، کے لاکھاں تے چانداں کروڑوں سے سور۔ اس طرح سے معراج کے بارے میں، معراج کی صفت کیا، منقبت صحابی وغیرہ کے بارے میں منقبت کہا جاتا ہے، تو جگ کا پیارا تو جگ کا ادھارا، خدا کا تو ہمدم نبی کا تو پیارا، صحابی کے وغیرہ میں منقبت لکھا جاتا ہے۔ یہ در صفت شعر گوید ہے، ٹھیک ہے عشق گوید ہے، شعر گوید بھی ہے عشق گوید بھی ہے۔ بڑا عشق کام سب تے درجہ ہے، بڑا عشق کا سب درجہ ہے، کہ یک جا نہیں عشق ہر جا ہے۔ یہ بھی لکھ دے گا کہ کس سے ہے، اس سے ہے یا در شعر گوید سے، در جانتے ہی ہوں گے کہ کہتا ہوں تجھ سے پند کی ایک بات، نصیحت کی ایک بات، کہ ہے فائدہ اس میں منہ دات، جو بے ربط بولے تو بتیاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس، ٹھیک ہے یہ والا بھی آگے آپ اگر پوچھے گا کس سے یہ شعر تو بتا دیجیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں تیسرے میں، وجہ کی تعریف، شعر گوید کتاب و سنوں کا دھرک لو ہوں، کہتا ہوں منہ بات جو آوے ہو، کہتا ہوں سن کان دھر لوک ہے، کہتا ہوں کان دھر لوک ہے، کہاوت مہ بات جو آئے سو۔ وجہ تعریف، خود گوید، اپنے پر خود گوید پر کرتا ہے، مطلب اپنی تعریف کرتا ہے۔ کہتا ہوں سنو کان دھر لوگو، کہاوت منہ بات جو آئے سو، منہ سے جو بات آئے کہتا ہے، وجہ منہ سے جو آئے کہاوت سنا رہا ہے اس کے بارے میں۔ مدح ابراہیم کتب شاہ، خود کی تعریف بھی کرتا ہے، مدح ابراہیم کتب شاہ کی گوید میں ہے۔ ابراہیم کتب شاہ راجہ دھرج، راجہ استعمال، راجہ دھرج شہنشاہ مجھے شاید شاہ آج، کتب شاہ ابراہیم کتب شاہ کی تعریف کی۔ تعریف، صفت فرزند گوید، چھپا سوریوں اس کے مخ نورانگے، کہ جیوں چاند چھپتا ہے سورانگے، جیسے اس کا چھپا سوریوں اس کے مخ نور کے، سورج اس کے مخ کے نور کی جیسے چھپتا ہے، کہ جیسے سورج۔ صفت میزبانی نامہ، خوشیاں سو یوں شہ میزبانی کیا، خوشیاں صفت ہے نا، خوشیاں صفت میزبانی کیا، یہ میزبان کا نام استعمال ہو گیا، دیکھ لیجیے گا میزبان اگر لکھا ہے گا۔ بخشش کردن ابراہیم کتب شاہ، ہاں ملائک
ملا یک خدمت کردن آئے تھے، بخشش کردن ابراہیم قطب شاہ، نو یا نعمت عجیب کیا لیا تھے، بخشش کردن یہاں پہ لکھا ملائک، ملا مطلب ملاقات کیا، جو خدمت کردن آئے تھے، تو یہاں نعمتاں غیب کیا لائے تھے، بخشش کردن والا پر صفت شباب شہزادہ، جب شہزادہ شباب پر جا جاتا ہے، جوانی کی دریا کو آیا ادھر، جو قطب شاہ ہوا اب جواں، ٹھیک ہے۔ صفت مجلس طراب، ترب ہے شہنشاہ مجالس کیے ایک رات، ٹھیک ہے۔ صفت مجلس طرب، اب یاد رکھیے گا، یہ کسی اور مثنوی کا مت لیجیے گا، شہنشاہ مجالس کیے ایک رات، وزیر داں کے فرزند نے سب سنگات، غزل پیو اپنے کو تک آج میں نس، چھپنے دیکھے سوئے کر، جب پیو جلیاں سیج منہ، تب سوئے اٹھی رو پے کر، آگہی یافتن ابراہیم از عشق محمد قلی قطب شاہ، چھپی رات اجالا ہوا تیس کا، لگیاں جگ کردن سوئے پرمیس کا، مشورہ مادر پتر شہزادہ کے لیے، ماں باپ کا مشورہ اولاد کے لیے، ابراہیم قطب شاہ مجلس سنگار گئے مستعد، جو بے عشق عشرت اب عیار، ابراہیم قطب شاہ مجلس سنگار گئے مستعد، موپ عشرت اپار، تدبیر تسکین شہزادہ کا، بلا شاہ کو شاہ بھیج دیا، پریاں جو حوروں ملیاں تھیں سو دیا، کتب مشتری کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم قطب شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، دعاؤں کے بعد ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جو جوان ہوا تو اس کے حسن اور بہادری کی دھوم مچ گئی۔ ایک رات خواب میں اس نے ایک پری ذات کو دیکھا، جو ہزار جان سے خوابوں کی شہزادی پر عاشق ہو گیا تھا۔ اب جو آنکھ کھلی تو عجیب عالم تھا، سوائے رونے کی اور اسے کوئی چیز نہیں بھاتی تھی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا۔ شہزادے کے لیے کرناٹک، گجرات، چین اور ایران، کرناٹک، چین، گجرات اور چین، ایران، یہ سب منشن ہے، دوشیزاؤں کو جمع کر لیا گیا۔ قطب شاہ کو جو کوئی نہ رجھائے گی، بڑا مرتبہ سب میں وہ پائے گی، لیکن شہزادہ پر کسی کا جادو نہ چلا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کریت کر پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ واقعہ سنایا۔ اب تو بادشاہ کو فکر دامن گیر ہوئی، اس نے مشورہ کے لیے عطارد کو طلب کیا۔ عطارد اپنے زمانے کا لاثانی مصور اور ساری دنیا کا سفر کیے ہوئے تھا، جس کا دلچسپ مشغلہ عورتوں کی تصویر جمع کرنا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر عطارد نے کہا کہ اس وقت دنیا کی حسین ترین شہزادیاں بنگال کی شہزادی مشتری سے ہے۔ اس کی ایک بہن زہرہ ہے جو حضرت داؤد سے زیادہ خوشحال ہے۔ اس نے کہا کہ مشتری کی ایک تصویر بھی اس کے پاس ہے۔ تصویر لا کر بادشاہ کو دکھائی۔ بادشاہ نے شہزادہ کو دکھایا۔ شہزادہ تصویر دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہی خوابوں کی پری ہے۔ اب شہزادہ عطارد سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ کہیں پہاڑ جیسے اژدہا سے مقابلہ ہوتا ہے، کہیں عامل و عابد سے مقابلہ ہوتا ہے، اور کہیں بادشاہ مغرب کی بیٹی سے۔ چلتے چلتے ایک ایسا مقام بھی گزرتا ہے جہاں ایک راکشس رہتا ہے۔ شہزادہ اس کے مقابلے کے لیے اس کے قلعے کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے ایک آدم زاد ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ راکشس جہاں وہ آدم زاد کو دیکھتا ہے پکڑ لیا ہے، اسے بھی اسے قید کر لیا ہے۔ وہ حلب کے بادشاہ
خان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ مرغ خان نام ہے۔ خواب میں ایک پری کو دیکھ کر عاشق دیوانہ ہو گیا اور اسی پری کو رو کی تلاش میں، جس کا نام زہرا ہے، جو بنگال کی شہزادی ہے، نکلا ہے۔ لوگ ساتھ تھے، وہ دغا دے گئے، اب میں اکیلا اس خرابے میں قید ہوں۔ پوچھنے پر محمد قلی قطب شاہ نے بھی اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اب دونوں دوست ہیں اور ان دونوں مچھلیوں کی طرح ہیں جو ایک ہی جال میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے راکشس دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ آیت الکرسی کا حصار باندھتا ہے اور جنگ کر کے راکشس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب پھر یہ سفر پروانے ہوتے ہیں اور قلعہ کا گلستان میں پہنچتے ہیں، جو پریوں کا علاقہ ہے۔ یہاں مہتاب پری شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے، شہزادے کی محل میں بلاتی ہے۔ شہزادہ دوران ملاقات راکشس کو ہلاک کرنے کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ سن کر مہتاب پری خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج وہ بھی آزاد ہو گئی ہے۔ اس پر محفل کا عیش حکم دیا جاتا ہے اور شراب کا دور چلتا ہے۔ شہزادہ مہتاب پری کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتا ہے تو عطارد قطب شاہ سے بنگلہ جانے کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد شہزادی کو وہاں بلوائے گا۔ عطارد بنگلہ پہنچتا ہے اور شہزادی کے محل کے قریب ایک جگہ پر مصوری شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کمال فن کا شہرت سارے ملک میں پھیل جاتی ہے اور مشتری اسے بلوا کر محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عطارد دن رات لگ کر محل کو آراستہ کرتا ہے۔ مشتری دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ اس میں سے اس کے نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ مشتری دیوانی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ عطارد بتاتا ہے کہ قطب شاہ کی تصویر ہے، لیکن ایک پری اس سے عاشق ہو گئی ہے۔ مشتری یہ سن کر رونے لگتی ہے۔ عطارد یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ اسے جلد بلوا دے گا اور شہزادے کو بلوانے کے لیے ایک آدمی بھیجتا ہے، جسے ہی شہزادے کو اطلاع ملتی ہے۔ مہتاب پری اجازت لے کر روانہ ہو جاتی ہے۔ شراب کا دور چلتا ہے اور دونوں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ عطارد کو پڑتا ہے کہ اے شہزادے، تیرا مان ہے، تو اتار دل نہ کر۔ شہزادہ قطب شاہ مرغ خان کا حال بھی بیان کرتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ زہرا کی شادی کر کے بنگلہ کی بادشاہی مرغ خان کو دے دی جائے۔ اس کے بعد قطب شاہ مشتری کے ہمراہ دکن روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ باب قطب شاہ کو اپنی سلطنت دے دیتا ہے اور اس طرح بقول وجہی ملے قطب ہور مشتری ایک ٹھار ہوا آج جگ میں آنند بے شمار۔ کردار کی پہچان دیکھیے۔ مثنوی میں قطب مشتری شہزادہ کا نام قطب ہے اور اسی مناسبت سے مشتری زہرا، عطارد، مرغ، مہتاب بہت سے نام ہیں جو کہ سیاروں کے نام ہیں۔ قطب مشتری کو وجہی نے صرف 12 دن میں لکھا ہے۔ قطب مشتری کے کردار بھی 12 ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ ہیرو کے والد ہیں۔ محمد قطب شاہ ہیرو ہیں۔ مشتری ہیروئن ہے جو مثنوی میں بنگال کی شہزادی ہے۔ زہرا جو داؤد سے زیادہ خوش الحان ہے، مشتری کی بہن ہے اور ساتھ ہی مرغ خان کی محبوبہ تھی۔ مرغ خان جو حلب کے بادشاہ سلطان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ عطارد جو اپنے زمانے کا لاسانی مصور ہیرو کا رازدار اور مشیر ہے، جس کی رہنمائی سے قطب شاہ اور مشتری کے درمیان گھٹن منزلیں طے پاتی ہے۔ اسد خان جو حلب کے بادشاہ کا وزیر اعظم اور مرغ خان کا باپ ہے، شاہ سلطان حلب کا بادشاہ ہے۔ میروان بھی ایک کردار ہے، مشتری کی دائی اور رازدار ہے۔ مہتاب پری جو شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سلخن پری جو مہتاب پری کی کنیز اور رازدار ہے، مہتاب کی خدمت میں ستارہ بن کر رہتی ہے۔ مرغ خان راکشس کے قید میں تھا۔ قلی قطب شاہ مرغ خان کے ساتھ بنگلہ روانہ ہو جاتا ہے۔
بکٹ پہاڑ جہاں ایک بڑا اژدہا رہتا ہے، قلعہ جہاں ایک راکشس رہتا ہے جس میں سمندر جیسی 7 خندقیں تھیں۔ شہزادہ 12 افراد کو لے کر قلعے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ شہزادہ خنجر سے اژدہا کو مارتا ہے۔ شہزادہ 18 سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ قطع گلستان جو پریوں کا علاقہ ہے، یہاں مہتاب پری پردے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ شہزادہ نے مہتاب پری کو انگوٹھی نشانی کے طور پر دی تھی۔ مشتری عطارد کے ساتھ اپنے پسند کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے سے ملنے گئی تھی۔ سواری ہو کر گئی تھی۔ کتب مشتری کب لکھا گیا؟ 1609 میں لکھا گیا، 1018 ہجری میں۔ کتب مشتری گولکنڈہ کی پہلی تبادلات مسیح کلکنڈی اسد اللہ وجہی کے مطابق 1609 میں بادشاہ یعنی قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ وجہی نے اس کتاب کی تصنیف مثنوی کے قطب شاہ کی مشتری سے عشق کی داستان ہے، اس کا مقام مشتری رکھا گیا ہے۔ کتب مشتری کے پہلے مولوی عبدالحق مرتب کیا؟ مولوی حق مشتری میں فن شاعری کے متعلق ایک باب در شعر گویا بتا دیا گیا۔ کتب مشتری میں قصے کے درمیان کئی غزلیں اور رباعیات ہیں۔ یہ غزلیں قطب شاہ اور مشتری کے لیے لکھی گئی ہیں اور غزلیں ہندی گیتوں کے رنگ میں ہیں۔ ملا وجہی نے کتب مشتری کو فرضی داستان بیان کیا ہے، لیکن حقیقی واقعہ اس سے مختلف ہے۔ حقیقی واقعہ یہ ہے، واقعہ مختصر یوں ہے کہ گولکنڈہ کے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی چہلم نام سے آباد تھا، جہاں 4 مینار، جامع مسجد، مکہ مسجد، بازار اور شاہ علی بنڈہ وغیرہ واقع ہے۔ قطب شاہ زمانے کے شہزادے میں گھوڑے سے سوار ہو کر یہاں اکثر شعر و تفریح کے لیے آیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں اس کی نظر بھاگمتی پر پڑ جاتی اور اس کی حسن عشق کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا، پھر اس کا معمول بن گیا اور وہ روزانہ تقریباً تفریحی بہانے یہاں آنے لگا۔ ایک دفعہ موسم برسات میں دریائے موسیٰ میں بڑی طوفانی آئی ہوئی تھی۔ سب وقت مقرر پر وہ قلعہ سے نکلا، کنارے پہنچا تو دیکھا کہ ندی زور و شور سے بہہ رہی ہے۔ اس کا ندی پار کرنا امر محال ہے، لیکن جذبات عشق سچا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور اپنی محبوبہ سے جا ملا۔ اس کا واقعہ اطلاع جب شہزادے کے والد ابراہیم قطب شاہ کو ملی تو پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ موسیٰ ندی پر ایک پل تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ موجودہ پرانا پل جو 986 عیسوی کی ہے، 986 عیسوی کا واقعہ عشق کی یادگار ہے۔ شہزادہ جب بادشاہ ہوں تو اس نے بھاگمتی سے شادی کر لی اور اس کی محبت میں 988 میں ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی۔ بھاگمتی کے نام سے اس شہر کا نام بھاگ نگر رکھا۔ شادی کے بعد قلی قطب شاہ نے بھاگمتی کو رواج کے مطابق مشتری کا خطاب دیا۔ وجہی نے مشتری کو اصل واقعات کا کچھ اور ہی تھا۔ ملا وجہی کی پیدائش 1566 میں اور 1659 میں موت۔ اسد اللہ خان تخلص وجہی تھا۔ وجہی کا تخلص سلسلہ ڈاکٹر جمیل جالوی مانتا ہے کہ انہوں نے وجہی، وجہیہ اور وجہی تینوں نے تخلص استعمال کیا ہے۔ وجہی جالوی کے مطابق کتب مشتری میں ہر جگہ تخلص وجہی آیا ہے، لیکن جب سبرس میں ہر جگہ وجہی لکھا ہے۔ وجہی ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ میں 1566 میں پیدا ہوا۔ وجہی نے اپنی ایک فارسی شعر میں اپنی جائے پیدائش ہندوستان آبا وطن خراسان بتایا ہے۔ جمیل جالوی کے مطابق وجہی کی تاریخ پیدائش وفات 1659 میں ہوئی، 59 میں ہوئی۔ وجہی محمد قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ وجہی قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کا اعزاز سے نوازا تھا۔ وجہی نے 4 بادشاہوں یعنی ابراہیم قطب شاہ،
محمد قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا تھا۔ ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ اور محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا تھا۔ وجیح کو نظر ثانی دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، نثر اور نظم دونوں پر قدرت حاصل تھی۔ صبرس میں وجیح نے اپنی زبان کو زبانی ہندی کہا ہے۔ طبعی اور وجیح کا بہت بڑا مداح تھا۔ طبعی جو ہے وجیح کا بہت بڑا مداح تھا۔ وجیح کے کارنامے: قطب مشتری 1609 میں گولکنڈہ میں پہلی تبازات مثنوی لکھا۔ صبرس 1635 میں اردو کی پہلی مثنوی تمثیلی مثنوی ہے، نثری تمثیلی کتاب ہے۔ تاج الحقائق کو بھی مولوی عبدالحق نے وجیح کی نثری تصنیف قرار دیا، لیکن کسی نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ گجرات کے ایک بزرگ شاہ وجیح اللہ کی کارنامے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک فارسی دیوان وجیحہ چھوڑا ہے۔ یہیں پر اس کی پوری بات طے ہو گئی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا کیا کیا، آگے کیا کیا لکھا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ اجازت خواستن محمد قلی قطب شاہ از پیدر مادر، چھپا راز پر کٹ ہوا شاہ کا کہ عاشق ابھی شاہ اس کا ماہ کا۔ یہ والا دیکھ لیجئے۔ تیسرا ہیڈ لائن کیا ہے؟ ربائی ہے۔ ربائی تو بہت استعمال کیا۔ ربائی گفتن ابراہیم شاہ کے پر بھی لکھا ہے۔ رخشت شدن شہزادہ کھڑے سعد شہ دیک شاہ دیک مہرستی، چلیاں بھارت سب باندھ کر گھرستی۔ اس طرح سے لکھا۔ غزل گفتن محمد قلی قطب شاہ کا: گشتن محمد از دہاں لگا آس امید سبحان سے، جو شہ باٹ چٹتے چلتے اٹھے دھان سے۔ اس طرح سے لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر دوسرا طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں، دیکھیں آگے کیا لکھا ہے اس میں۔ آراستن محل مشتری بجد ہوئے جد و جوں دہر لگیاں، سو اس محل کی نقش کرنے لگیاں۔ دیکھیے آراستن ہے بجد آراستن محل، بجد ہو کر جاتے ہیں محل میں۔ اشک کردن مشترن از دیدہ و پند نصیح۔ اشک کردن یہ والا ضرور یاد رکھیے گا۔ اشک کردن مطلب وہ مشتری جو ہے نا دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لگی پوچھنے دائی اس نار کو، لگی پوچھے داری اس نار کو کہ اے مائی کیا دیکھی اس ٹھار کو۔ دیکھیے اس طرح سے ہے، وہ بے ہوش جب ہوتی ہے۔ اس آخری میں ہے سوار شدن شہزادہ کوہ کے دختر بادشاہ مغرب بود، شگفتہ سو جو اس کو دیکھیا بلا سب گزر وقت آیا بھلا۔